बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 नवंबर है और हफ्ते का रोज़ है। कुछ अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करने के लिए इस वक्त नज़रें लग गई हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की अदालत की तरफ। ख़ास तौर पर जब से ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है नाम नहाद, उसके बाद से अहम तरीन जज जो कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, जो कि गैर आइनी जज बना दिए गए हैं, उनकी अदालतों में इस तरह के केसेस आते नहीं हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की अदालत के अंदर एक ख़ास और अहम तरीन केस आ चुका है, और वो 2024 के इंतखाबात में धांधली का केस है। उसमें से बड़ी खबर यह है कि 3 बड़ी सीटें हुकूमती इत्तेहाद की वो इनके हाथों से निकल रही हैं। ये सबसे अहम तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है, इसका केस भी लग चुका है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो कि आईनी बेंच के अंदर लगी हुई हैं। आईनी बेंच के अंदर इस वक्त क्या लड़ाई जारी है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कैसे आईनी बेंचेस के इख्तियारात बताया जा रहा है कि किस हद तक वापस ले लिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। आपसे एक दरख्वास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त होती हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन कराम, कल रात एक अजीबो गरीब फतवा जारी हुआ इस्लामी नजरियाती काउंसिल से, और वो ये था कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो हराम है। ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो कि गवर्नमेंट ने बंद की हुई हैं उन तक रसाई हराम करार दे दी गई है। मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे वो फतवे याद आ रहे हैं वो जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ दिए गए थे कि बेनज़ीर भुट्टो इस्लाम से खारिज हो गई है, बेनज़ीर भुट्टो का निकाह बातिल हो चुका है, बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा से जो है वो इस्लाम में कलमा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा आना पड़ेगा। और वो मुझे ज़हन में एक बाहू का सुल्तान बाहू का एक शेर आ रहा है कि जेकर दीन इलम च हुंदा ते सर नेज़े क्यों चढ़दा हूँ, 18,000 जे आलम हा ते नाल हुसैन दे लड़दा हो, यानी कि हुसैन के साथ मिलकर लड़ता। बस यहां पर यह मसला है कि जो ताकतवर हैं हमारे उलमा वहां पर फतवा दे देते हैं। यहां पर वीपीएन के यानी कि दुनिया भर में भांड बनना हमने मुनासिब समझा। हमने ये मुनासिब समझा कि हम दुनिया भर में अपना मजाक उड़वाएं। इस वक्त भारतीय मीडिया उठाकर देखें, इस वक्त आप दुनिया भर के मीडिया को उठाकर देखें, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी वीपीएन का इस्तेमाल हराम हमने करार दे दिया है। यानी कि जो मुसलमान होगा वो वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी राग़िब नईमी साहब से कोई बंदा पूछे कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, ये 90 की दहाई के अंदर ये टैक्टिक्स चल जाया करते थे, 90 की दहाई के अंदर इस तरह के मामला चल जाया करते थे, लेकिन हमारे फैसला साज शायद 90 की दहाई के अंदर स्टक हो चुके हैं। वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि चीज़ें इस वक्त 2024 में हैं और वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस वक्त ये जितनी इस तरह की काउंसिल्स हैं जो कि इशारों के ऊपर नाचती हैं, उनके फतावा को कोई भी खुदा की कसम सीरियस लेता ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का फतवा है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था उसके बाद, तो क्या उन्होंने भी गैर इस्लामी काम किया है? आपकी वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने भी गैर इस्लामी काम किया है। इसी तरह से कल ISPR का ट्वीट आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारी फ़ौज की तरफ से भी गैर इस्लामी काम हुआ है। खुदा के लिए हाथ थौला रखें, खुदा के लिए सांस लेने दीजिए, सांस लीजिए और सांस लेने दीजिए, मुआशरे को सांस लेने दीजिए। हमने न जाने कब ये मज़हब का इस्तेमाल अपने ज़ाती मकासद के लिए छोड़ना है। तो ये इस वक्त की खबर है। दूसरा नाज़रीन किराम, खबर ये है जो बताया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब जिनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको चुप करके एक त्यारे में बिठाया जाएगा और सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, उनके बारे में एक पता चला कि यानी कि ये पता नहीं कहानी है ना, टेस्टर फेंका जाता है मार्केट के अंदर कि अवाम किस तरह से रिएक्ट करती है। उनके बारे में एक ताज़ा तरीन इत्तला आई है, वो सुन लीजिए। बताया गया है, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने वैसे इस खबर को रिपोर्ट किया। वो कहते हैं जी, जेल का अमला बताता है कि इमरान खान को जब हमने 20 दिन
ایکسٹریم پریشر کے اندر رکھا, کسی سے بات نہیں کرنی, گھر کا کھانا نہیں آنا, ایکسرسائز کی مشینیں لے لیں, بجلی بند کر دی, اور واقعی ایک ایسی دوزخ نما جیل میں رکھا گیا جہاں آج تک کسی قیدی کو نہیں رکھا گیا. اس کے بعد جب یہ سزا ختم ہوئی نا, یہ عمران خان سے یہ بجلی بند کرنے والی اور یہ ساری چیزیں, تو عمران خان فریش ہوا, اس نے 2-4 گھنٹے ایکسرسائز کی, اور اس نے کسی بھی جیل کے عملے سے کوئی بھی شکایت نہیں کی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ کون کر رہا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جیل کا عملہ عمران خان سے اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی کے خلاف کمپلین ہی نہیں کرتا. انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو پتا ہے کہ یار میری اصلی لڑائی کن کے ساتھ ہے, اسے یہ پتا ہے کہ میرا اصلی پھڈا جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے, لہٰذا وہ اپنا پھڈا وہیں پر رکھ رہا ہے اور انہی سے بات کر رہا ہے اور انہی سے جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہا ہے, وہ کسی اور کی طرف نہیں جا رہا. تو ناظرین کرام, عمران خان نے اپنے آپ کو مضبوط اعصاب کا مالک جو ہے وہ بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی اطلاع ملی ہے ناظرین کرام کہ سہیل وڑائی صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو بہت ساری آفرز ہوئیں, خاص طور پر جب پی ٹی آئی انتخابات جیت کر آئی نا, تو عمران خان صاحب کو یہ بھی آفر ہوئی کہ آپ کو ہم جو ہے نا وہ بنی گالا کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے منع کیا. آبویسلی انہوں نے اس لیے منع کیا کہ جب میرے پیچھے مارے کھانے والا ورکر اڈیالہ جیل کے اندر ہے, جب میرے پیچھے ڈنڈے کھانے والا ورکر کوٹ لکھپت کے اندر ہے, تو میں بنی گالا کے اندر کس طرح سے جا کر بیٹھ سکتا ہوں. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے, اور اس کو وہ اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے وہ واپس تھوڑی دیتا ہے. بھائی گورنمنٹ آپ کے باپ کی تھوڑی ہے, شہباز شریف کے باپ کی تھوڑی ہے, میاں شریف کے گھر کی گورنمنٹ تھوڑی ہے. عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے, اور آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیے, آپ پوچھئے ان سے نوجوانوں کو کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا منصور علی خان صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کیا. ایک بندہ ناظرین کرام کلاس کے اندر کھڑا نہیں ہوا جس نے کہا جی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتا ہوں اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. سارے 100% لوگوں نے, یہاں میری نظروں سے کوئی ایسا ایک وہ کسی بیک بینچر بیٹھا ہوا بندہ جو نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ یار گورنمنٹ بہت اچھا کر رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری عوام کی تعداد میں بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے, اور وہ نوجوان عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں. پھر یہ کہانیاں سناتے ہیں, پھر یہ غالب کے شعر سناتے ہیں اور اٹکتے ہیں, اور ادھر بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گارڈین اخبار نے کافی ساری خبریں ہیں نا, تو میں ایک ایک کر کے آتا ہوں. جسٹس اطہر من اللہ کی طرف بھی آتا ہوں, اور یہ جو 3 سیٹیں ہیں ان کی جانب بھی آتا ہوں, لیکن ایک ایک کر کے خبریں سنیے, میرے پاس خبریں کافی ہیں. گارڈین اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو فوجی ذرائع نے بتایا کہ وہ عمران خان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی رابطہ یا مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہے. گو کہ اندروں اندر ناظرین کرام ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن گارڈین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی بھی قسم کے مذاکرات یا کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کرنے کے موڈ میں مقتدرہ نہیں ہے. 2 سال ہو گئے ناظرین کرام, دیکھ لیجئے گا کس طرح سے گزر گئے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح کا ماحول رہا تو کیا مقتدرہ کو یہ سوچ نہیں آتی ہے کہ کسی چیز کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے, کسی طرف آگے بڑھنا ہے. کیا وہ یہ حالات اسی طرح سے رکھنا چاہتے ہیں کہ ملک کا جو پاپولر ترین لیڈر ہے اسے آپ جیل کے اندر ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں, قید تنہائی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کو کسی سے بات کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. مقتدرہ کو بھی تو سوچنا ہوگا, مقتدرہ بھی تو ششو پن کا شکار ہے. بہرحال گارڈین یہ کہہ رہا ہے جی, مقتدرہ یہ کہتی ہے جی ہم کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا ناظرین کرام, کافی ساری اور بھی خبریں ہیں, لیکن چلیں چونکہ یہ جو تھمبنیل پہ خبریں لکھی ہوئی ہیں لوگ اس کا زیادہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا پہلے دے دیتا ہوں, اور باقی خبریں میں تھوڑا سا آپ کے بعد میں رکھ دوں گا. ناظرین کرام, معاملہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے ایک انتہائی اہم ترین کیس لگ چکا ہے, اور وہ کیس ہے انتخابات میں دھاندلی کا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب چاہیں تو اس پورے معاملے کے اندر چھکے چھڑا کے رکھ سکتے ہیں. اب یہ جسٹس اطہر من اللہ پر مبنی ہے. ناظرین کرام, میں آپ کو بتا دوں کہ سرے دست تو 3 سیٹیں 3 حکومتی اتحاد کی سیٹیں ختم ہونے جا رہی ہیں بلوچستان سے, اور وہ سیٹیں ہیں پی بی 28, پی بی 44 اور پی بی 45. یہ 3 سیٹوں تو ختم ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے حق میں فیور کی ہوئی ہے. اور یہ جو تینوں سیٹیں ہیں یہ حکومتی اتحاد سے چھن کر دوسری طرف جا رہی ہیں, اور موسٹ پروبیبلی چونکہ ان میں بہت سے اور بھی جماعتوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, لیکن موسٹ پروبیبلی ناظرین کرام ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں. دس از سم تھنگ امیزنگ, دس از سم تھنگ گریٹ.
گو کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے اندر اس وقت جو ہے وہ انصاف اور ناانصافی کے اندر جو بڑھتا ہوا گیپ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام یہ بہت ہی اہم ترین خبر ہے کہ جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس، اب جسٹس اطہر من اللہ کے پاس چانس ہے اگر وہ کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیں تو جو کچھ یعنی کہ کمپلیٹ جسٹس ہوتا ہے آرٹیکل 187 کے تھرو، اگر وہ کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا ہے. جیسے محمد علی مظہر صاحب نے کہا نا جی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ از خود نوٹس لینے کا اختیار رکھتے ہیں اور یہ اور وہ. اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب کو بھی کوئی نہیں روک سکتا اگر وہ کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ابھی تک ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کے کاغذات چھینے گئے، جس طرح سے ان کے لوگوں کو مارا گیا، جس طرح سے ان کے گھروں میں گھسا گیا، جس طرح سے ان کے ٹکٹ ہولڈرز کو اٹھایا گیا، جس طرح سے ان کے لوگوں کو دباؤ ڈالا گیا، جس طرح سے بیان حلفی جمع کروایا گیا، جس طرح سے ان کی پارٹی توڑی گئی، جس طرح سے ان کی خواتین کے گھر میں چھاپے مارے گئے، جس طرح سے ان کا سونا اٹھایا گیا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حساب کیا جا سکتا ہے. اب ناظرین کرام یہ کیس آ چکا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر، جو کہ ایک بڑے ہی اپرائٹ جج ہیں، جو کہ کسی کی سائیڈ نہیں لیتے ہیں، کسی کی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں. یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جب یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے. انہی اطہر من اللہ صاحب نے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ ایک جو جمہوری ذہن کے مالک ہیں، جمہوری معاملات کو دیکھتے ہیں. تو اس بارے میں اندازہ ہوا ہے، اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کورٹ ہے وہ اس چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے، خاص طور پر جو وہاں سے جو ہے نا وہ شکایات آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ پی بی 28 یہ جو شکایات اور یہ سب کچھ ہے یہ جسٹس چونکہ اطہر من اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں. تو خاص طور پر پی بی 28، پی بی 45 اور پی بی 45 یہ تینوں فارم 45 کی حیثیت سے حکمران اتحاد سے دور ہونے جا رہے ہیں. اور یہ تین جو ہیں وہ یہ تین سیٹیں ہیں، ان کا جھٹکا جو ہے وہ حکمران اتحاد obviously بڑی مشکل سے ڈائجسٹ کرے گا. ناظرین کرام میں نے آپ کو بتایا، میں اس کے بارے میں مزید نہیں بتاؤں گا چونکہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. دوسری طرف میں یہ نہیں کہہ رہا مقتدرہ کی طرف، لیکن اب عمران خان کی ٹیم کے لوگ ایکٹیو ہونا شروع ہو چکے ہیں، سول سوسائٹی ایکٹیو ہونا شروع ہو چکی ہے، تو لہٰذا مشکل ہوگا باقی کسی کے لیے بھی. اچھا ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاور کے اندر جو اکٹھ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا اکٹھ ہو رہا ہے. بتایا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی اس کے اوپر خطاب کیا، جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ سیاست میں آ گئی ہیں. یہ وہ بشرا بی بی صاحب نے واضح طور پہ کہا اور انہوں نے پردے میں بات کیا. انہوں نے کہا جی میرا سیاست کا کوئی شوق نہیں ہے، میں عمران خان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کچھ سجیشنز آپ کو دے رہی ہوں. آبویسلی گنڈا پور صاحب کو ان کی سجیشنز سننی بھی چاہیے، دیکھنی بھی چاہیے. ناظرین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ تو جو ہے وہ جیل کے اندر تھیں اور ان کو وہاں پہ جو جیل جو ہے وہ وہاں سے بہت معلومات ملتے ہیں. تو جو معلومات ان تک ہیں، ہو سکتا ہے گنڈا پور صاحب کے پاس، ہو سکتا ہے کہ باقی مختلف وزیروں کے پاس وہ معلومات اور اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے بشرا بی بی صاحبہ کے پاس ہیں. تو بشرا بی بی کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے نا وہ سیاست میں انٹری اور یہ وہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ الگ ہیں. ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحب کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو کمپین بن چکی ہے، اگلی دفعہ عمران خان صاحب شاید بشرا بی بی کو یہ ہدایات جاری کر دیں کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جائیں اور اس سے وہ تھوڑا سا الگ ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب پروسیکیوٹر بذات خود مان چکا ہے کہ توشہ خانہ 1 کیس کے اندر عمران خان کی جو سزا ہے وہ بنتی نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی نے نہ اس مقدمے کو اٹھایا. اگر عمران خان باہر ہوتا تو ناظرین کرام یہ ٹاپ ایشو ہوتا. لیکن مجھے حیرانگی ہے، مجھے افسوس ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ نہ انہوں نے وہ جو ورکرز گرفتار کیے گئے ہوئے تھے ان کی رہائی کو اٹھایا. پتہ نہیں اپنی ذاتی وہ ایک دنیا کے اندر قائم ہے. ہر پنجاب کا ہر لیڈر جو ہے، انفیکٹ کچھ کے پی کے لیڈر بھی، وہ اپنی ذات کے خول کے اندر جو ہے نا وہ طے ہو چکے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے کہ بھائی ہم جائیں تو ہمارے ہوٹل بھی کوئی اور بک کرائے، گورنمنٹ کے کھاتے سے یا کسی اور طرف سے بک ہو، لیکن ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہمیں جب احتجاج کے لیے، اور میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام علیمہ خان نے اس بارے میں جو ہے نا وہ احتجاج کے لیے، اور بشرا بی بی صاحب نے بھی کسی حد تک کہا، انہوں نے کہا جو بندہ نہیں لے کے آئے گا وہ پارٹی سے فارغ سمجھا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم این اے کے لیے 10,000 اور جو ایم پی اے ہے اس کے لیے 5,000 بندوں کا کہا گیا ہے کہ آپ بندے لے کر آئیے احتجاج کے لیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت نظر بھی آ رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر ناظرین کرام پی بی 28، پی بی 44 اور پی بی 45 یہ 3 سیٹوں کا جو انصاف ہے وہ بہت جلد ہو جائے گا اور یہ سیٹیں حقداروں کو مل جائیں گی. میں آپ کو بتا دوں
ہوں. دوسرا ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو دوسری طرف معاملہ ہے وہ انتہائی گڑبڑ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے در پر ہوا پڑی ہے. انہیں اس بات کا بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کوئی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں. حالانکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جتنا انہوں نے رکھا تھا اور ریمانڈ بیک اور یہ ساری چیزیں، یہ کو معاملہ صحیح طرف نہیں جا رہا ہے. یہ عمران خان کو جان بوجھ کر جو ہے نا وہ یہ اٹارنی جنرل صاحب یا وہ باقی جو ہے نا وہ اندر رکھنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی ٹیمیں روز وہاں پر پہنچ رہی ہیں، عمران خان سے مشاورت کرتی ہیں اور وہ عدالت کا احترام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت کا احترام کریں گے، ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لہذا جو کچھ ہوگا وہ سب